नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आज हम सीरतुन नबी का मुताला कर रहे हैं। हदायत के लिए कुरान के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा सबसे ज़्यादा अहम है। कुरान करीम को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बगैर समझा ही नहीं जा सकता। सीरत का मुताला इस कदर अहम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ईमान हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करें, और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं कर सकते जब तक कि आप उनके बारे में जानते नहीं। क्या कोई ऐसा शख्स है कि जिसके बारे से आप मोहब्बत करें जिसके बारे में आप कुछ भी ना जानते हो? आज हमारे लीडर्स, हमारे जो बच्चे जो जिससे मोहब्बत करते हैं वो कौन लोग हैं? चाहे वो कोई फुटबॉल प्लेयर है, चाहे वो कोई क्रिकेट का प्लेयर है, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी है, हमारे बच्चे उन्हीं को देखते हैं और उनकी ज़िंदगी की हर चीज़ के बारे में जानते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, सवाल करने लगूं कि आप मुझे बताएं क्या बेसिक्स आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, तो क्या आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने अज़वाज थे? क्या आप जानते हैं उनकी नाम जानते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थी, कितनी औलाद थी, उनके क्या नाम थे, क्या जानते हैं? नहीं जानते। तो फिर ये कैसी मोहब्बत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के हम दावे करते हैं, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। सबसे पहली बात आप यही देख लें कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे मोहब्बत का हम दावा करते हैं, अगर हम सब ये समझते हैं कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करनी है, हम उनसे मुलाकात करने के शौक़ रखते हैं, हम सब चाहते हैं जन्नत में जाना, अगर तो क्या जन्नत का कोई और रास्ता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किए बगैर कोई और रास्ता नहीं है। कितनी भी आप नेकियां कर ले, अगर ईमान नहीं है तो एक भी अमल कबूल नहीं होगा। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार क्या फरमाते हैं? ईमान और अमले सौले, यानी अमले सौले से पहले ईमान आना जरूरी है। एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहा कि मैं पहले ईमान लाऊं कि मैं जाके जहाद करूं? तो आपने फरमाया पहले ईमान लाओ। तो ईमान जहाद से भी अव्वल है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है हम सब के अमल के लिए। अगर आपने कुरान कभी पढ़ा हो, कभी कोई क्लासेस अटेंड की हो, या अगर आपको नहीं भी पता हो तो आपको बता दूं कि अमले सौले ही कबूल होगा। और अमले सौले क्या है? कि खालिस अल्लाह के लिए आपका अमल हो और सुन्नत रसूल के मुताबिक हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब उस सुन्नत के बारे में हम जानते नहीं हैं तो फिर कैसे हम उस पर अमल करेंगे? एक अच्छा मेयार हमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में दे दिया है, और अच्छा मेयार क्या है? रसूल की ज़िंदगी। सीरा का मतलब क्या होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फेल, आपके अय्याम यानी जो आप कैसे दिन गुजारते थे, आपकी तमाम सिफात, आपकी तमाम आदात, आपका खुलुक यानी आपका हुलिया कैसा था, आपका खल्क, आपका अखलाक कैसा था, ये सब सीरा के अंदर शामिल है। इस पूरे जो हमारा सीरीज होगा, इसमें हम क्या जानेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर इसी तरीके से मकसद क्या है हमारा सीखने का? कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जान सकें। आप हमारे लिए उसवा हसना है, बेहतरीन मिसाल है। और जब हम सीखेंगे तो क्या होगा? कामयाब होंगे, अमल की कबूलियत होगी। जब अमल कबूल होगा तो क्या होगा? जन्नत। तो जन्नत में जाने के लिए आप यहाँ पर आए हैं और ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। इसी तरीके से सीरा को सीखने का फ़ायदा ये होगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा कर सकते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफा हो सकता है। जब तक आप बुखारी नहीं पढ़ते, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते, तब तक आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मोहब्बत का दर्जा पा ही नहीं सकते जो उनकी ज़िंदगी को जानने के बाद आपके अंदर आएगा। तो अगर नहीं भी आप इस मकसद से यहाँ पर आए तो अपने अंदर ये शौक पैदा करें कि हाँ, अभी अपने आप को कहें कि मैं इसलिए आई हूँ
کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں, اور جب جانوں تو اس پہ عمل کر کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب ہونا چاہتی ہوں, تاکہ میرا ایمان بڑھے, تاکہ میری محبت بڑھے. جب آپ سیرہ پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی, آپ کے اندر جنت میں جانے کی اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی امید پیدا ہوگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھنے سے ایک اور کیا فائدہ ہوگا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی پرسنالٹی تھے جو صرف دینی طور پہ کامیاب نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی طور پہ اور دنیاوی طور پہ کامیاب تھے. ایز اے سیکولر بیس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب انسان تھے, چاہے کہ وہ ایز اے لیڈر تھے, چاہے وہ ایک ایز اے والد تھے, چاہے وہ ایز اے شوہر تھے, چاہے وہ صحابہ کے لیے ایز اے لیڈر یعنی ان کو گائیڈ کرنے میں تھا, ایز اے دوست تھے, چاہے وہ نان مسلمس کے لیے تھے. جتنی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلمس کی ہے, شاید مسلمان تو کم ہی کی ہوگی. وہ بھی مانتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان جیسا لیڈر کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو بنایا, ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام کے بعد, تو اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کے دلوں کو جانا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سب سے بہترین پایا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آخری نبی کے طور پر چن لیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کے دلوں کو جانا, تو صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر پایا, تو ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنا دیا, کمپینینز. تو اسی طریقے سے سیرہ کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا, ہمیں ہمارے دل کو سکون ملے گا, ہمیں خوشی ملے گی کہ اس شخص, اس نبی جس سے ہم محبت کرتے ہیں, اب ہم اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں, ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر سکیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی نان مسلم چھوڑے, ایون وہ لوگ جو دین سے دور ہیں, جن کو دین کے بارے میں علم نہیں ہے, جو جہالت کے درجے پہ ہے, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی سوال پیدا کر دے تو کیا ہم میں سے کوئی بھی دفاع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. میجورٹی کیوں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم خود شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں, ہاں پتہ نہیں کیوں ایسا تھا. ہم خود ایز اے مسلم, کیونکہ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں سیرہ, ہم جانتے ہی نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. تو سیرت تمام تعلیمات کو جمع کر کے یہ ایک جگہ پہ آپ سوچیں کہ ایک پورا جز ہے. بہترین امور, بہترین تعلیم کس کی؟ بہترین انسان کی, یعنی انسانیت میں جو سب سے بہترین انسان تھے ان کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں, بہترین دور کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تابعین کا دور سب سے بہترین دور تھا. بہترین جنریشن کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں, اور بہترین دین کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں, اور انسان کی تاریخ میں یہ سب سے بیسٹ ایرا تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایرا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا کچھ دور پڑھیں گے, جیسے آپ کے آباء و اجداد کا, پھر اس کے بعد ہم جو ہے بعثت سے پہلے کا, نبوت سے پہلے کا, پھر بعثت کے بعد مکی دور اور مدنی دور. دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص کبھی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے انبیاء بھیجے, ان تمام بڑے بڑے انبیاء میں بھی, پیغمبروں میں بھی سب سے بہترین پیغمبر کون ہے, جن سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کبھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس احسان اور اس نعمت پہ شکر ادا کیا ہے کہ آپ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی, جسے کہتے ہیں تم وہ امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے, جو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. کبھی سوچا اس بارے میں کہ ہم وہ امت ہیں؟ اس سیرت کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, ہم صرف ان کتابوں پہ فوکس کریں گے کہ جو اوتھینٹک بکس ہیں. میں اس کتاب میں ایک تجلیات نبوت اور رحیق المختوم, ان دو کتابوں سے ہم کریں گے انشاءاللہ. کتاب سے کچھ حصہ پڑھوں گی, اس کے بارے میں ہم یہ بھی دیکھیں گے. آپ کہیں گی کتاب تو میں گھر پہ بھی پڑھ سکتی ہوں, اس میں کیا بڑی بات ہے, میں یہاں کیوں آ رہی ہوں؟ کیونکہ سیرت تو ہمیں ڈیفینیٹلی کتابوں سے ملے گی نا. میں اور آپ تو سیرت لکھ نہیں سکتے, ہمارا علم تو ایسا کامل نہیں ہے. یہ تو اس درجے پہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں. ہم ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھائیں گے, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے اس کورس میں کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس کے اندر, کس طریقے سے ہم اب اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور ان کے طریقے کے قریب کر سکتے ہیں. فوکس ہمارا یہ ہوگا. چلے اس سے پہلے کہ میں یہ شروع کروں, پہلے آپ کو تھوڑی سی احادیث بتاتی ہوں. سیرت النبی پڑھنے پڑھانے کی اہمیت کیا ہے.
انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا. ایمان کی مٹھاس سمجھتے ہیں؟ ایمان کا مزہ پالے گا یعنی ایمان کو پالے گا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک تمام ماسوا سے زیادہ محبوب ہوں. یعنی اللہ اور اس کے رسول ہر دنیا کی چیز سے زیادہ اس کو محبوب ہو جائے وہ شخص ایمان کا مزہ پا سکتا ہے. اور جس کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لیے کرے اور کفر میں واپس جانے کو ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو. یعنی اگر کوئی شخص بھی ایمان پانا چاہتا ہے اس کو ان 3 چیزوں کو اپنے اندر ڈالنا ہوگا. اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت, اگر کسی سے محبت بھی کرتا ہے تو اللہ کی خاطر محبت کرے, اور ایمان آنے کے بعد دوبارہ سے کفر پہ جانا اس کو ایسا لگے کہ اس سے بہتر ہے کہ انسان کو آگ میں ڈال دیا جائے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. رکے اور اپنے اندر سوچے کہ میری محبت کا لیول ہے کیا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ سے یعنی اپنے والدین سے اور اپنی اولاد سے زیادہ پیارے. یہی پہ ہمیں اپنا ایمان کا پتہ لگ جائے گا ہمارا ایمان کہاں سٹینڈ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ لوگ میری سیرت کے علاوہ کوئی اور سیرت اختیار کریں گے قیامت کی نشانیوں میں سے. یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کے لوگ دوسری چیزوں کے اندر جو ہے کیا ڈھونڈیں گے, اچھائیاں ڈھونڈیں گے, کوئی اور سیرت اختیار کر لیں گے, کسی اور کو فالو کرنے لگیں گے. کیا بھی ہے آج کل یہ لگتا ہے آپ کو ہے یہ وہ دور آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پس پش چلی گئی ہے, باقی تمام چیزیں ہمیں دنیا کی ہر چیز سے اہم ہو گئی ہے. ہمارے رول ماڈلز بے شک اور ہو گئے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ, حذیفہ بن یمان معلوم ہے کون سے صحابی تھے جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جاتا تھا کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز رکھتے تھے. فرماتے ہیں کہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور میں شر کے بارے میں دریافت کرتا ہوں. لیکن لوگوں کو کیا کیوریوسٹی ہوتی ہے, ہم سب اپنے جب یہ حدیث کل دیکھ رہی پڑھی تھی تو سوچ رہی تھی ہم بھی تو ایسے کرتے ہیں, ہمیں خیر چاہیے, کیا ہم میں سے کوئی شر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ اچھا کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے گناہ ہوگا, ہم یہ کہتے ہیں کون سی چیزیں جس سے ثواب مل جائے. ہم یہ نہیں ڈھونڈ رہے, ہم نیکی تو کر سکتے ہیں. آج امت مسلمہ ایسا نہیں کہ نیکی نہیں کرتے, نیکی تو کر سکتے ہیں, گناہ سے رکنا مشکل ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے, میں شر کے بارے میں دریافت کرتا کہ میں کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں. کہتے ایک دن میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاہلیت اور شر کا زمانہ گزار رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے اسلام جسے ہم نے قبول کیا یعنی اسلام عطا کیا, ہم نے قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس خیر کے بعد شر کا غلبہ ہوگا؟ اب تو امن آ گیا. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ سب سے بہترین دور کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, کیا اس کے بعد بھی شر کا دور دوبارہ آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. پھر دوبارہ پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہے جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا کہ حذیفہ اللہ کی کتاب پڑھ اور اس کے احکام پر عمل کر, یعنی بات ڈائیورٹ کر دی. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سوال کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوبارہ ہے گا شر کا دور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ حذیفہ اللہ کی کتاب پڑھ اور اس پہ عمل کر. 3 دفعہ پوچھا تو پھر آپ نے کہا ہاں. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا تلوار. یعنی انہوں نے پوچھا کہ بچنے کا کیا طریقہ ہے, تو آپ نے کہا تلوار. انہوں نے کہا کیا اس کے بعد بھی پھر شر کے بعد خیر ہوگی, یعنی اب شر آ گیا تو پھر کیا دوبارہ خیر ہوگی؟ آپ نے کہا ہاں اس کے بعد خیر آئے گی, یعنی لڑائی کے بعد اسلام باقی رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, اور ایک روایت میں ہے کہ امارت اور جماعت تو قائم رہے گی لیکن معمولی چوں چرا اور دلوں میں نفرتیں اور کینے ہوں گے اور ظاہر کی صلح باطن لڑائی ہوگی. میں نے کہا کینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک قوم یا مختلف حکمران ہوں گے جو میری سنت پر عمل نہیں کریں گے اور میری سیرت کے علاوہ کوئی اور سیرت اختیار کریں گے. آج میں یہی پہ حدیث پوری بہت لمبی ہے, یہی پہ ختم کرتی ہوں. آج ہم کس چیز کو زیادہ کرتے ہیں؟ کسی بچوں کو یا کسی چیز پہ ہم کہیں گے فلاں ڈرامہ دیکھا تھا, اچھا اس میں لیسن ہے, بہت ہی اچھی تربیت کی گئی ہے. کیا آج ہم ڈراموں سے سبق نہیں سیکھ رہے ہوتے؟ کیا ہم ایسی سیریز نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی ہے, اس سے بڑا اچھا سبق ملتا ہے, چاہے وہ غلط ہو کہ صحیح ہو؟ اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے, ان کی زندگی ہے,
کتنے لوگ اس میں سے خیر پا رہے ہیں اور شر سے بچ رہے ہیں. جیسی امت ہوتی ہے نا ویسی حکمران ہوتے ہیں. تو مت سارا دن بیٹھ کے ڈسکس کیا کریں. ہم اپنے اپنے دور میں اگر اپنے اپنے ذات کے اندر دیکھیں کہ میرے اندر کیا پرابلمز ہیں، اور اگر میں اپنی اصلاح کر لوں تو امید ہے کہ واقعی دنیا میں اصلاح ہو جائے گی. لوگوں کو ہم نہیں بدل سکتے، ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. تو جب ہم سیرت پڑھیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ میں نے بھی، یہ میرے لیے بھی ہے، ہمیں اپنی تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ جائیں، تھوڑا سا جس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بارے میں جانیں گے، شروع کریں گے ابراہیم علیہ السلام سے، تاکہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بھیجا گیا اور کیسے وہ اسلام آیا، اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام سے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات تھے کہ جن کو انسانیت کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کے ذریعے انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا گیا. انسان کو تاریکیوں سے نکال کر اللہ سبحانہ تعالیٰ روشنی میں لائے، اور بندوں کی بندگی، یعنی سیرت ہے کیا، بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں سیرت داخل کرتی ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا کرتی ہے، اللہ کی بندگی میں لے کر آتی ہے. تو ہم اس جگہ کے، اس عرب اقوام کا اور اس کی نشو و نما کی کیفیت دیکھیں گے، جن اور ان کے حالات کا ایک آؤٹ سائڈ خاکہ پیش کریں گے جن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین. یعنی عرب لفظ ہی کا مطلب کیا ہے کہ صحرا اور ایسی زمین جس پہ کچھ بھی نہیں اگتا، بالکل جس کو ہم کہتے ہیں بیرن لینڈ، وہ ہے. عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص جو ہے اس جگہ پہ کیوں آئے. یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، وائی مکہ؟ بیکاز بیسیکلی جو یہ جگہ ہے ایک بالکل سینٹرل پلیس ہے جس کے ارد گرد سمندر آتے ہیں، اور چاہے وہ آپ کا جو ہے مسلم عراق کے ساتھ، اور پھر اس وقت کی جو بڑی بڑی ایمپائر تھی، رومن ایمپائر، اور پھر اس کے بعد پرشین ایمپائر، اور پھر اس کے بعد ان سب کے ساتھ افریقہ ان کے ساتھ بالکل ایک سینٹرل پلیس ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ ایک قلب کی طرح ہے جو پلیس ہے، اٹ از جسٹ لائک کہ جیسے ایک دل میں قلب کی اہمیت ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے اس جگہ کی اہمیت ہے. عرب کے مغرب میں بحیرہ احمر اور جزیرے نما سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. ٹھیک ہے. کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک ہے. یعنی یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو آپ جس کو ہم عرب کہتے ہیں یا مڈل ایسٹ آج جیسے کہا جاتا ہے. مورخین نے نسلی اعتبار سے عربوں کی 3 قسمیں تھیں. ایک تھی عرب عاربہ. عاربہ وہ عرب قبائل تھے کہ جو قحطانی عرب تھے، یعنی جو یمن سے آئے تھے، اور بیسیکلی یہ عاربہ جو تھے، عاربہ یہ بیسیکلی صحیح عربز تھے. ٹھیک ہے، یہ they were the real Arabs. پھر اس کے بعد ہے عرب مستعربہ. مستعربہ کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے. یہ میں کیوں نام بتا رہی ہوں، سوچیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن جب آپ آگے پڑھیں گے نا تھوڑے سے واقعات تو تب آپ کو سمجھ آئے گی یہ عدنانی عرب کون تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آگے نسل سے تھے. اور ایک تھے عرب بائدہ. یہ وہ قدیم عرب قبائل اور قومی تھی جو اب بالکل ناپید ہو چکے ہیں، یعنی اب ان کا کوئی نام نشان باقی نہیں رہا. جیسے مثال کے طور پہ قوم عاد، قوم سمود، ٹھیک ہے، عمالقہ کی قوم، یہ سب وہ قومیں تھی جو اب ختم ہو چکی ہیں، یعنی ان کی کوئی جنریشن اب باقی نہیں رہی. پھر اس کے بعد جو عاربہ تھے، ٹھیک ہے، جو ہم نے کہا تھا کہ جو اصل میں عربز ہیں، ان کے آگے 2 بڑے بڑے قبیلے تھے جنہوں نے بہت زیادہ شہرت پائی. ایک تھے حمیر اور ایک تھے کحلان. اسماعیل علیہ السلام کا تعلق کون سے والے کے ساتھ تھا؟ ابھی ہم نے بات کی تھی مستعربہ سے. اور مستعربہ کے جد اعلیٰ یعنی ان کے دادا جو تھے وہ کون تھے؟ یعنی ان کے فور فادرز میں سے ابراہیم علیہ السلام. یہ تو ہم سب جانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام. اور اسماعیل علیہ السلام کی آگے نسل سے کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم تھوڑا سا اسی جڑ کو ہم دیکھیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا تعلق جو ہے عراق کے ایک شہر اور کے سے تھا، یعنی اور کے باشندے تھے. یہ شہر جو ہے دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا. اس کی کھدائی کے دوران آج جو معلوم یعنی چیزیں ملی ہیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان جو تھا
وہ یہاں پہ آباد تھا۔ اگر آپ نے پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اگر آپ اسے جس نے قرآن پڑھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب ایمان لے کر آئے تھے تو ان کی جو بادشاہ تھے ان کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ یاد ہے وہ ساری سٹوری آپ کو بچپن میں تو سنی ہوگی نا، نمرود کی، ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے اور اس کے بعد ان کے ساتھ کون دو لوگ گئے تھے؟ آپ کی بیوی سارہ اور آپ کے ساتھ آپ کے جو ہے بھتیجے لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ سب وہاں سے نکلے ہیں۔ یہاں سے جب ہجرت کر کے حران تشریف لے گئے، پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک میں اپنے پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت کی تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون بیرون ملک مصروف رہے تھے۔ ایک بار آپ مصر بھی تشریف لے گئے تھے۔ فرعون نے آپ کی بیوی سارہ کی کیفیت سنی تو اس کے بارے میں بدنیت ہو گیا۔ یہ وہ قصہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام جب گئے تھے مصر تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، فرعون ایکچولی مصر کے بادشاہ کا لقب تھا، ٹھیک ہے، ٹائٹل تھا۔ فرعون سے مراد کوئی ایک فرعون نہیں ہے، بہت سارے فرعون تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ کوئی بھی کسی بھی آدمی کی اگر بیوی ہوتی تو اس کے اوپر اس سے زبردستی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب اس کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پتہ لگا، سارہ جو تھی، حضرت سارہ علیہ السلام، وہ دنیا کی کہتے ہیں خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی، تو اس کی بدنیت ہو گیا حضرت سارہ علیہ السلام کے اوپر۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس بادشاہ کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا، ٹھیک ہے، فریز ہو گیا۔ اب جب بھی وہ اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا تھا حضرت سارہ پہ تو اس کا ہاتھ کیا ہوتا؟ فریز ہو جاتا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت سارہ جو ہے وہ بہت ہی ایک نیک اور کوئی بلند مرتبے کی خاتون ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، نتیجے کے طور پہ ان کو آزاد کر دیا اور ان کے ساتھ اتنا متاثر ہو گیا کہ اپنی بیٹی حاجرہ کو بھی ان کی خدمت میں دی تھی۔ حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ اور یہ سب جب نکلے تو انہوں نے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، تو حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت حاجرہ سے شادی کر لی۔ اب ان کو لے کے وہ کہاں آتے؟ حضرت سارہ کو اور حاجرہ کو لے کے وہ آ جاتے ہیں فلسطین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت سارہ جو ہیں ابھی تک بے اولاد تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ بڑے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام جو ہے چھوٹے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے بیٹے اسماعیل جب پیدا ہوئے تو حضرت سارہ جو بے اولاد تھی تو ان کو بڑی غیرت آئی اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اب تو آپ مجبور کیا کہ آپ ان کو کہیں اور چھوڑ کے آ جائیں۔ اب یہ ایک نیچرل کیفیت ہے، آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب کوئی اپنے ہسبینڈ کو یہ مجبور کرے، کیونکہ ایک نیچرل چیز تھی۔ آج میرے خیال میں اس وقت تو شاید کم، اس وقت ہم بہت اچھائی سے اس حسد کو یا اس فیلنگ کو، میں حسد لفظ نہیں کہوں گی، اس فیلنگ کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اور بسائڈ دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر اور اپنے بیٹے کو، تو یہ جو مکہ کی وادی ہے جہاں پہ آج آپ کو کعبہ نظر آتا ہے، بیت اللہ نظر آتا ہے، اس کے قریب لا کے ٹھہرا دیا۔ یاد رکھیں اس وقت وہاں بیت اللہ نہیں تھا، صرف ایک ٹیلا سا تھا۔ there was no بیت اللہ ایٹ دیٹ ٹائم۔ اب کیا بیت اللہ اس سے پہلے نہیں تھا؟ نہیں تھا۔ سب سے پہلے بیت اللہ جو ہے فرشتوں نے بنایا تھا، کعبہ، اس کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور پھر اس کے بعد جب سیلابوں سے وہ ختم ہو گیا تو یہاں پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تمام جگہ لوکیشنز بتائی تھی کہ یہ اس کی یعنی جو بھی اس کی باؤنڈریز ہے، یہاں پہ اب آپ تعمیر کریں۔ کلیئر؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، میں ان کی بات پہ کہوں گی، کعبہ آلریڈی دس واز اے پلیس، دنیا آنے سے پہلے بھی کعبہ یہیں پہ ہی تھا۔ کعبہ کہیں اور سے اٹھا کے یہاں نہیں رکھ دیا گیا اور نہ کوئی اور کعبہ تھا، یہی اول جو جگہ ہے نا عبادت کی، وہ کعبہ ہی تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا کہ اب آپ نے وہ سارا قصہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ تھوڑا عرصہ گزرا کہ پانی ختم ہو گیا، جو کھجوریں ساتھ چھوڑ کے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام وہ ختم ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک اور تھوڑا سا میں بیچ میں ایڈ کروں گی کہ
ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حضرت حاجرہ ان کے پیچھے بھاگتی ہیں اور کہتی ہیں آپ ہمیں اس بیابان وادی میں اکیلی عورت کو بچے کے ساتھ چھوڑ کے، وہاں پہ کوئی بجلی نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، اب ہمیں کہاں کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے، خاموش رہتے. تو وہ پوچھتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں. تو کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہماری اس قربانی کو ضائع نہیں کرے گا. یہ ایک کردار تھا. اب حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہاں پہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں، اور کھجور اور پانی ختم ہو گیا جو چھوڑ کے گئے تھے. اب کیا ہوا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حاجرہ علیہ السلام جب بچہ بہت زیادہ، اسماعیل علیہ السلام بلک بلک کے روئے، تو وہ کیا کر رہے تھے کہ اوپر جا کے صفا مروہ کے درمیان بھاگ رہی تھی. تب ڈیفینیٹلی صفا مروہ کی ایک پہاڑیاں تھیں، ان دو پہاڑیوں کے درمیان بھاگ رہی تھی اور پانی ڈھونڈ رہی تھی. تو اسماعیل علیہ السلام جو بھی بچے تھے، ان کے پاؤں کی جو کک کرتا تھا بچہ، وہاں سے اس کے پاس سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا، انہوں نے اپنے پر مارا اور وہاں سے پانی نکل آیا جو آپ زمزم ہے. جب بچہ رونا بند کر دیا تو حجرہ علیہ السلام نیچے بھاگتی آئیں کہ شاید بچہ فوت ہو گیا ہوگا. تو واپس آئی تو دیکھے وہ پانی کا چشمہ تھا. تو انہوں نے خیر پانی کو روکنے کے لیے کہا زمزم. زمزم کا مطلب ہے رک جا رک جا. تو وہ پانی رک گیا. تو آج وہ چشمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حاجرہ علیہ السلام زمزم نہ کہتی تو وہاں پہ آج پوری پانی کی ایک نہر بہ رہی ہوتی. پھر اس کے بعد جو ہوا، حضرت حاجرہ اور جو ہے انہوں نے پانی سے خود بھی فائدہ اٹھایا بچوں کو. اور جب بھی پہلے زمانے میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی ہسٹری پڑھے تو تمام قومیں جب آباد ہوتی تھی تو زیادہ تر اس جگہ پہ آباد ہوتی تھی جہاں پانی ہوتا تھا، کیونکہ وہاں تو ایسی فیسلٹیز نہیں تھی کہ کوئی کیراونز آ رہے ہیں اور کوئی کنٹینرز آ رہے ہیں اور پانی آ رہا جا رہا ہے. نہیں، پانی کے گرد، کیونکہ پانی از اے بیس جہاں پہ لوگ جو ہے اسے زندگی قائم ہوتی ہے. تو جب لوگوں نے دور سے پرندے اڑتے دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ضرور یہاں پہ پانی ہے. وہ وہاں پہ آئے، حضرت حاجرہ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں پہ رہ سکیں. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ یمن کے وہ عربز تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی کیسے عربز میں شادی ہوتی ہے. تو وہ ان جگہ پہ پھر ٹھہر گئے اور وہاں پہ ان لوگوں نے بھی آباد ہو گئے وہ لوگ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے وہاں پہ آبادی ہو گئی. اب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ جو ہے وہ وہاں پہ رہائش پذیر ہو گئے. ٹھیک ہے، اسماعیل علیہ السلام جو ہے اب مکہ، یعنی اسی علاقے میں مکہ میں رہتے ہیں اور یہیں پر جوان ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً آ کر اپنے بیٹے کو وزٹ کرتے رہتے. تاریخ میں ہے کہ 4 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آ کے انہوں نے وزٹ کیا تھا اسماعیل علیہ السلام کو. ایک دفعہ کب؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کریں. پھر اس کے بعد جب وہ اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے آپ اس خواب کی سچ کر دیں. اس کو فوراً اپنے باپ کا جو حکم ہوتا ہے یا باپ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس پہ فوراً سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہیں اسماعیل علیہ السلام نہیں کہتے آپ تو چلے گئے تھے، اتنے عرصے بعد آئے ہیں، آپ نے میری ماں کو بھی چھوڑ دیا تھا، اب آپ ہم سے آگے کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے ذبح کر دو. کہیں ایسا رویہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. کوئی شکایت نہیں، کوئی گلے شکوے نہیں، کوئی ٹونٹنگ الفاظ نہیں ہے. کتنی خوبصورت کہ جو آپ نے کہا آپ اس کو کر لیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ریپلیس کر دیا ذبیحے سے. کرسچنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے اسحاق علیہ السلام کی تھی، جبکہ یہ کس کی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کی. کیوں کہ حضرت اسحاق سے آپ 13 ایئرز بڑے تھے، تو اسحاق علیہ السلام ابھی نہیں تھے، ابھی آپ صرف اسماعیل علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے، مجھے یہ بات نہیں پتا تھی. مجھے یاد ہے کہ جب ایک دفعہ ہم کہاں کسی ٹرپ پہ گئے تھے تو کسی جیسے ہوتا ہے وہاں پہ بڑی پینٹنگز لگی ہوتی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ قربانی کی کسی طریقے سے بائبل کی سب کچھ پینٹنگز بنائی ہوتی ہے، تو اس سے کہا کہ یہ جو ہے اسحاق ہے. وہ شوق کہ اسحاق کیسے ہو سکتے ہیں؟ بیکاز دین آئی کیم ٹو نو کہ دے بلیو دیٹ کہ وہ جو قربانی تھی وہ اسحاق علیہ السلام کی تھی، جبکہ نہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ایک قربانی کس کی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو آپ نے جرہم قبیلے سے، جرہم قبیلہ کون سا ہے؟ یہی جو یمن سے قبیلہ آیا تھا نا،
جنہوں نے آ کے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے پرمیشن مانگی تھی کہ کیا ہم یہاں رہ جائیں، تو آپ نے پرمیشن دی تھی. کلیئر؟ اب آپ کو نام یاد رکھنی ہے تاکہ میں آگے جب جاؤں گی تو آپ کو یہ ریلیٹ کر سکتے ہیں آپس میں. یہ وہی قبیلہ تھا. اس قبیلے سے آپ نے عربی سیکھی کیونکہ آپ کی اپنی زبان عربی نہیں تھی، عبرانی تھی. آپ نے عربک لینگویج جو ہے ان سے سیکھی تھی. اور پھر اس سے کیا ہوا، وہاں کی ایک خاتون سے آپ نے شادی کر لی. اس دوران حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. ایک دن پھر ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں جاؤں اور اپنے بیٹے سے ملاقات کر کے آؤں. جب وہ واپس آتے ہیں تو حضرت اسماعیل سے ملاقات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ شکار پہ گئے تھے. تو آپ نے اپنی بہو سے ملاقات کی تو اس سے پوچھا کہ تمہارا گزر کیسا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بڑی ہی تنگ دستی کی شکایت تھی. اس نے اگلے پچھلے سارے رونے رو دیے. ابراہیم علیہ السلام اس کی بات سنتے رہے اور انہوں نے جاتے وقت اپنی بہو سے وصیت کی کہ جب اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ اپنی دروازے کی چوکٹ بدل دیں. اب اس وصیت کا مطلب سمجھ گئے کہ یعنی آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں اور دوسری اچھی اور ایک نیک عورت سے شادی کریں. جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے ان کی بیوی نے بتایا تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے. انہوں نے کیا کیا، اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کے بعد جرم خاندان کا جو ایک سردار تھا اس کی بیٹی سے آپ نے شادی کر لی، اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے. پھر اس دوسری شادی کے بعد تھوڑے عرصے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام آئے اور آپ نے پھر بھی اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی. تو کیا ہوا کہ آپ نے ان سے پوچھا آ کے بہو سے خیریت دریافت کی، کیسی کی خیریت ہے. تو انہوں نے خوب اللہ کی حمد و ثنا کی اور اللہ اور تعریف کی، اپنے شوہر کی تعریف کی. وہ بہت صابر شاکر. تو اسماعیل علیہ السلام کی جو یہ نئی بیوی تھی اس پہ ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا کہ اسماعیل جب آئے تو اس کو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھے. پھر آپ واپس فلسطین چلے گئے. اسی بیوی سے پھر آگے اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے تھے، 12. پھر اس کے بعد چوتھی دفعہ ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام سے کب ملاقات ہوتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے اپنے تیر ٹھیک کرے تھے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام آئے تو جیسے ہی انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا تو خوشی سے محبت سے اپنے باپ کے گلے لگ گئے. اور ایسے ہی کہ میرے خیال میں بہت عرصے تک کوئی بھی اولاد اگر اپنے والدین سے جدا ہو تو جب آپ کو اپنے والد نظر آئیں گے تو کیسے اس سے گلے لگیں گے. کیا محبت اور کیا، اور یہ کوئی تبھی کر سکتا ہے کوئی کہ جس کے اندر شفقت ہوگی. ہم سمجھتے ہیں نا، باپ سمجھتا ہے کہ بیٹا جو ہے اس سے گلے لگانا کوئی یہ بہت زیادہ ایسا ہو جائے گا کہ وہ تو سوچے گا کہ شاید باپ بہت ہی زیادہ نرم دل ہے. تو نرم دل ہونا جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے. یاد رکھیں، بیٹے کو گلے لگانا اور اپنے بچوں کو پیار کرنا یہ تو ایمان کا حصہ ہے. پھر انہوں نے مل کر یہاں پر مل کے خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیادیں کھود گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ کون کون سی بنیادیں ہیں کعبہ کی، اور ان بنیادوں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کو کھڑا کیا. جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواریں کھڑی کرتے نا تو ایسے دور تھوڑا سا ایک قدم پیچھے تھوڑے قدم جا کے دیکھتے تھے کہ دیوار کیا سیدھی ہے کہ نہیں. تب تو ایسے زمانے میں کوئی ایک رولر نہیں تھا نا کہ دیوار پہ رکھ دو تو پتہ لگ جائے کہ صحیح وہ اسٹریٹ ہے کہ نہیں یا بیلنسڈ ہے کہ نہیں. اور جہاں وہ کھڑے ہوتے تھے وہی جگہ پہ ان کے نشان بن گئے پاؤں کے، جس کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جہاں پر جا کے ہم 2 نفل اس کے قریب ادا کرتے ہیں. یہ وہ قدم تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک پرزرو کر لیا. اسی جو کعبہ ہے اس کے قریب ایک پہاڑ تھا، جبل ابو قبیس. ٹھیک ہے. یہ ایک پہاڑ تھا جو اس کعبہ کے قریب تھا. پہلے یہ پہاڑ نظر آتا تھا جبل ابو قبیس، اب نظر نہیں آتا کیونکہ اب جو ہے وہ جو ان کی رائل فیملی کے گھر وہاں بن گئے. کبھی آپ جائیں نا، ابھی آپ رائل فیملی کے آپ کو نظر آتا نا مکہ کے بھائی کعبہ کے بھائی گھر بنے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ کیا، یہ وہ پہاڑی تھی جبل ابو قبیس. کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں سب سے پہلا پہاڑ تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھا تھا. زمین پر سب سے پہلا پہاڑ تھا جبل ابو قبیس. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہاڑ کے قریب سے گزرتے تھے نا تو اس پہاڑ کا ایک پتھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا. آپ نے یاد ہے پڑھا ہوا ہے کہ پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے. اس پہاڑی کا ایک پتھر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال ہوتا تھا کہ کہاں سے حجر اسود آیا اور کیسے یہاں پہ، یعنی وہ جنت کا کہاں سے کسی کو ملا اور اس نے اٹھا کے کعبہ کے ساتھ لگایا ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حجر اسود کو اسی پہاڑی میں فکس ڈالا تھا، یعنی اسی پہاڑی کا ایک حصہ تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو آئیڈینٹیفائی کرایا گیا یہ پتھر اور کہا گیا کہ یہ جنت کا پتھر ہے اور اس کو نکال کے اس جو ہے کعبہ کے ساتھ آپ نے اس کو لگا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ ایسا کریں کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں. میں نے کہا حج کے لیے بلاؤں؟ کس کو بلاؤں؟ یہاں تو اتنی بے آبا گیا وادی صحرا، کون آئے گا حج کے لیے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آواز دینا آپ کا کام ہے، بلانا میرا کام ہے. آپ آواز دیں، میں لوگوں کو بھیجوں گا. اور آپ یقین کریں، میں جب بھی کوئی دورہ قرآن کرتی ہوں، جب بھی کوئی کلاس شروع کرتی ہوں، کہتی پتہ نہیں کون آئے گا. مجھے ہمیشہ ایک ہوتا نا کہ پتہ نہیں کوئی سننے والا آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو مجھے ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آپ شروع کریں، آواز دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہی بھیجے گا. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے دیے. ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے ہوئے جنہوں نے مکہ میں ہی اپنی رہائش اختیار کی. وہیں پہ ان کا جو ان کی معیشت کا دارالمدار جو یہی تھا کہ زیادہ تر یہ لوگ کہاں اپنی تجارت کے لیے سفر کرتے تھے؟ یمن، مصر اور شام. اگر آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں آگے ہم پڑھیں گے کہ اس وقت بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور ان کے وقت میں بھی لوگ کہاں جاتے تھے؟ یمن اور جو ہے شام ہی کی طرف ٹریول کیا جاتا تھا تجارتی قافلوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد یہ باقی بھی جزیرے تھے ان میں بھی پھیل گئے. کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو یاد ہے ابراہیم علیہ السلام نے کون سی دعا کی تھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اسی طریقے سے فرمایا جاتا ہے کہ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اب چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے بھی یہی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی میرا کارساز ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تب بھی انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. کبھی بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی مشکل ہو، بڑی سے بڑی ہو، کیا آگ سے بڑی ہوتی؟ کسی کو زندہ آگ میں ڈال دیا جائے، اس سے بڑی کوئی تکلیف مشکل ہو سکتی؟ کسی کوئی ایک جگہ بیرن لینڈ پہ اکیلا رہ جائے، اس دعا میں اتنی برکت ہے کہ اپنے پاس لکھ لے کوئی بھی مشکل ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی میرا کارساز ہے، وہ میرے لیے کافی ہے. کیا اللہ سے زیادہ کوئی ہمارے لیے کافی ہو سکتا ہے؟ نو ونز. انسان کی جو کوشش ہے وہ تو کمزور ہے. ہم کسی انسان پہ، اپنے شوہر پہ، اپنے بچوں پہ لوگ بیٹا کیوں مانگتے؟ بھائی میرے مرنے کے بعد، یعنی میں چلو پہلے مرنے کو تو چھوڑے، پہلے میری زندگی میں کیا ہوگا، کون میرا خیال کرے گا؟ تو کیوں نہ ایک وہ ذات جو حی القیوم ہے اس پہ انسان توکل کرے، اس کو اپنا کارساز بنائے، اس کو اپنا دوست بنائے. جو اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورا ہو جاتا ہے. صرف وہ یقین کی کیفیت تو اپنے اندر پیدا کرے. پھر آپ دیکھیں کہ اس تمام اس میں حاجرہ علیہ السلام کا ایز اے مدر کتنا خوبصورت کردار نظر آتا ہے. اسماعیل علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، 4 دفعہ تو ان کی خالی اپنے باپ سے ملاقات ہوتی ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کو پالنے والی کون تھی؟ ان کی ماں. کیا تربیت ہے، کوئی گلے شکوے نہیں. ایک پیغمبر کی کیا تربیت کرنا اتنا آسان ہے؟ تو اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسماعیل علیہ السلام بھی تو انہی کی روح سے آنے والے تھے، وہ بھی تو چنے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کی پوری نسل کو پریزرو کیا ہوا تھا. کوئی بھی اسماعیل علیہ السلام سے، یعنی چھوڑے ابراہیم علیہ السلام سے لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، کوئی بچہ وداؤٹ ویڈ لاک پیدا نہیں ہوا. کوئی حرام کا بچہ نہیں تھا بیچ میں، سب شادی شدہ، کیونکہ اس عرب کلچر میں یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نسل اور پوری نسب کو جو ہے پریزرو کیا گیا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کتنا اپنے باپ کی ان کو عزت کروانا سکھاتی. دس از سو امپورٹنٹ. ایز اے مدر ہم اپنے بچوں کو کیوں اپنے باپ سے اور اب ان کے چچا سے اور ان کے خاندان سے پوائزن کر دیتے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی بھی ایسا بتایا جاتا ہے کہ بھئی فلاں انسان نیکی کرے تو تم بھی نیکی کرنا، وہ اچھائی کرے، ہم تو یہی بچہ اسی پہ جی رہے ہیں بس. لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے سچ اے پائس، اتنی نیک خاتون، اتنی ڈیڈیکیٹڈ مدر، انہوں نے کیا زبردست اپنے بیٹی کی تربیت کی ہے. اور کتنی صبر کا میرے خیال میں ایک وہ ہائیسٹ لیول تھا. اپنے بچوں سے آج جتنا آپ نے کیا نا، ضرور جن جن کے بچے ہیں شیئر کریں. اسپیشلی میں ہمیشہ کہتی ہوں ینگ مدر سے بہت خوش نصیب ہے کہ ان کو اگر وہ دین سیکھ رہی ہیں تو ان کے بچوں کے لیے تو بہت ہی بڑی خوش نصیبی ہے جو ینگ مدرز اپنے بچوں کو دین دیں. اسماعیل علیہ السلام کی 137 ایئرز آف ایج میں ان کا انتقال ہوا تھا. 137 ایئرز کی ایج میں اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا.
اور آگے جو ان کی بیچ کے تھوڑے سے قصہ ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو نیکسٹ کلاس میں کریں. چلیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب لوگوں کا آنا, پڑھنا, پڑھانا اور بہترین طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول سے ہم ملیں تو وہ ہم سے جو ہے خوش ہو جائے کہ یہ میری امتی ہے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.